तबाह करता है। और गुस्से में आकर इंसान ऐसे हो जाता है, शैतान कहता है जैसे गेंद से बच्चे खेलते हैं, मैं गुस्से वालों से खेलता हूं, गुस्सा नहीं करना। फारूक आजम रदी अल्लाह ताला को गुस्सा आया तो नाक में पानी डाल दिया, कहा यहीं से शैतान घुसता है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं गुस्सा है तो औज़ुबिल्लाह पढ़ा करो, गुस्सा है खड़े हो तो बैठ जाया करो, बैठे हो तो लेट जाया करो। गुस्से वाले का ईमान भी बहुत खतरे में होता है उस वक्त, गुस्से में तलाक दी जाती है, फिर इंसान पछताता भी है। औरतों को चाहिए कि अगर शौहर गुस्से में हो वो सब्र करे, इसलिए कि हमारे बुजुर्गों ने लिखा है किताबों में, अगर कोई औरत शौहर की तलखियों पे सब्र करती है तो अल्लाह उसे जनाबे आसिया के सब्र का सवाब अता फरमाता है। और शौहर कभी बीवी की तलखियों पे सब्र करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसे जनाबे अय्यूब के सब्र का सदका अता फरमाता है। कितना अजर है इस पर, कितना सवाब है इस पर। लेकिन आज ये चीजें बहुत नापैद होती जा रही है और शादियां होती तो हैं लेकिन टिकती नहीं है। यहाँ बात आई तो एक बात अर्ज करूंगा, हया के पर्दे में बुरा नहीं मानेंगे, इसलिए कि दिल का दर्द है। तलाक की वजह में से एक वजह यह भी है कि शादी होने के बाद, चूंकि असल में बात यह है कि इंसान जैसा होता है ना वैसे ही वो सबको समझता है। मेरे एक बुजुर्ग ने मुझे एक वाकया सुनाया था, उन्होंने कहा था बेटे इंसान जैसा होता है ना वैसे वो दूसरों को भी समझता है। तुम अच्छे हो जाओ पूरी दुनिया तुमको अच्छी नजर आएगी, और अगर तुम्हारे दिल में पाप है पूरी दुनिया तुम्हें पापी नजर आएगी। तो उन्होंने एक बात बताई थी कि एक मर्तबा एक बुजुर्ग अल्लाह के वली तहज्जुद की नमाज के लिए अपने घर से निकले, तो उन्होंने देखा कि एक शख्स है वो जा रहा है कहीं। तो उस तहज्जुद गुजार बुजुर्ग ने देख के समझा कि माशाअल्लाह मेरी बस्ती में मैं अकेला तहज्जुद गुजार नहीं हूं, बल्कि वो बंदा भी तहज्जुद गुजार है, वो तहज्जुद पढ़ने जा रहा होगा। लेकिन वो शख्स तहज्जुद गुजार नहीं था चोर। उसने इनको देखा तो वो खुश हुआ कि चले बस्ती में मैं अकेला चोर नहीं हूं, जैसे मैं किसी का घर लूटने जा रहा हूं वैसे ये भी किसी का घर लूटने जा रहा है। तो तलाक की, जल्दी तलाक की वजह एक ये भी है कि आजकल के नौजवान लड़के, इल्ला माशाल्लाह सबकी बात नहीं करता हूं, लेकिन अक्सर जैसे बिल्ली की नीयत चिचड़े में होती है ना, वैसे इनका हाल है कि इधर तके उधर तके, उधर तके उधर तके, फोन पे बात की, इधर गली का चक्कर लगाया, उधर गली का चक्कर लगाया। शादी से पहले इनका हाल इसी तरह है जैसे बिल्ली का हाल चिचड़े के हवाले से होता है। फिर शादी हो गई तो शादी होने के बाद बजाय प्यार मोहब्बत की गुफ्तगू करने के वो गड़ा मुर्दा उखाड़ते हैं। सच बता, मेरी कसम खा के बता, कुरान की कसम खा के बता, तेरी माँ की कसम खा के बता कि शादी से पहले तेरा किसके साथ क्या था। अब वो लड़की है, हंसने की बात नहीं है, घर जल रहे हैं, घर उजड़ रहे हैं, मेहंदियां छूटने से पहले तलाक हो रही है। गुंबद मीनार के शहर का ये हाल हो चुका है। गुंबद निजात तक नहीं पहुंचाएंगे जब तक के दिलों के अंदर इस्लाम रासिक नहीं होगा। मस्जिदें बनाने से फायदा क्या होगा जब तक के दिलों में पाप है। इकबाल कहते हैं मस्जिद तो बना ली शब भर में, ईमान की हरारत वालों ने मन अपना पुराना पापी है, बरसों में नमाज़ी बन न सका। ये मन कब तक के पापी रहेगा, कब तक इसमें जराइम रहेंगे। क्यों गड़े मुर्दे उखेड़ते हैं। मेरी कसम खा, तेरी माँ की कसम खा, कुरान की कसम खा, सच बता, कुछ नहीं करूंगा, कुछ नहीं होगा, बता किसके साथ क्या था। पहली रात है, दूसरी रात है, मोहब्बतों की रात है, उल्फतों की रात है, और वहां ये सारा महाभारत मचा है। एक लड़की, इसलिए कि बच्चियां, लड़कियां एक तो नए घर में है, अकेली है, नए चेहरे का सामना है, और इतनी बड़ी कसम वो सोचती है कि चले बता तो देना ही होगा। बता करने के बाद दूसरे दिन से नफरतों का सिलसिला शुरू हो जाता है। यहां पर मैं एक शरई मसला बताता हूं आपके सामने। अगर कोई आपको यह कहे कि कुरान की कसम खा के बता कि तूने किया क्या है, अगर वो काज़ी शरा नहीं है तो उसके पास अपने गुनाह का इकरार करने की कोई जरूरत भी नहीं है। इसलिए कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया गुनाह को छुपाओ, इसलिए कि वो इस्लामी अदालत में थोड़ी खड़ी है। हुजूर फरमाते कि गुनाह का इजहार भी गुनाह है,
اگر آپ گناہ کر کے آئے ہیں، گناہ کا اظہار بھی گناہ ہے۔ آئیے میں حدیث پڑھتا ہوں اس کی تائید میں، سنیے۔ ایک شخص ہے، اب نام نہیں لوں گا، ایک جوان ہے، اللہ کے رسول کے پاس آئے، یا رسول اللہ میں نے زنا کیا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں حضور میں نے زنا کیا ہے۔ کون؟ سید المعصومین سے کہہ رہے ہیں میں نے زنا کیا ہے۔ حضور علیہ السلام سے جو زمین پہ بیٹھ کر لوح محفوظ پر نگاہ رکھے، اور لوح محفوظ پہ نگاہ رکھنا یہ میرے نبی کے لیے بہت چھوٹی سی بات ہے، اس لیے کہ لوح محفوظ پہ نگاہ رکھنا یہ تو ان کے غلاموں کی نشان ہے۔ مثنوی میں مولانا روم کہتے ہیں کہ ولیوں کے پیش نظر ہوتا ہے لوح محفوظ، اور صرف پیش نظر یہ بھی ولیوں کے لیے چھوٹی بات ہے، بلکہ قدرت نے لوح محفوظ پر ان کو اختیار عطا کیا ہے کہ وہ جو چاہے مٹا دے، وہ جو چاہے لکھ دے۔ اقبال کہتے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ لوح و قلم پہ ان کا قبضہ ہوتا ہے جو مصطفیٰ کریم کی وفاداری اختیار کرتے ہیں۔ حضور کے لیے بہت چھوٹی سی بات تھی، حضور جانتے تھے کیا ہے جسے قدرت نے عالم ما کان و ما یکون بنا۔ حضور سے کسی نے پوچھا میرا باپ کون ہے، حضور نے اس کے باپ کا نام بھی بتایا، یعنی کہ کون کس کا باپ ہے حضور یہ بھی جانتے، پیٹ میں بچہ ہے بچی ہے یہ بھی جانتے، قبر میں مردے پہ اجر ہو رہا ہے، ثواب ہو رہا ہے، عذاب ہو رہا ہے یہ بھی جانتے، کس کی قبر کشادہ ہو گئی کس کی قبر تنگ ہو گئی یہ بھی جانتے۔ وہاں آ کر کے خود سے آنے والا کہتا ہے، توجہ کریں آپ، میری بہنوں سے بھی چاہتا ہوں توجہ کریں، کہ وہ آنے والا کہتا ہے حضور میں نے زنا کیا ہے۔ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے، سرکار فرماتے جا یہاں سے، چل بھاگ یہاں سے۔ اس نے کہا حضور میں چاہتا ہوں کہ مجھ پہ حد لگا دیں، یعنی اگر اسلامی حکومت ہو تو گناہوں کی الگ الگ سزا، جیسے کسی نے کمارے لڑکے نے زنا کیا تو اس کی سزا جو ہے وہ 100 کوڑے ثابت ہونے پر، لیکن اسلام میں اتنی آسانی سے ثابت نہیں ہوتا ہے زنا، اس کے لیے بہت بڑا پروسیجر ہے، اتنا کہ ہر چیز کے لیے 2 گواہ چاہیے، زنا کے ثبوت کے لیے 4 گواہ چاہیے، پھر 4 میں بھی ایسے نہیں کہ صرف داڑھی والے چلے آئیں تو قبول ہو جائے، نہیں ایسا نہیں، بلکہ وہ لوگ ہوں جنہوں نے خلاف مروت کام نہ کیا ہو۔ خلاف مروت کی تعریف یہ کہی جاتی ہے کہ اس نے کبھی بازار میں بیٹھ کر یعنی ہوٹلوں پہ چائے نہ پیے، ہوٹل میں کھانا نہ کھایا ہو، ایسے ہوں۔ پھر اس کے بعد یہ بھی ہے کہ وہ ہر نماز، اگر وہ مسافر نہیں ہے، بیمار نہیں ہے اور مقروض نہیں ہے، قرض والوں کا اس کو خوف نہیں ہے، یہ 3 چیزیں اس کے اندر نہیں ہے تو وہ ہر نماز جماعت کے ساتھ ادا کر۔ اگر وہ جماعت کا عادی نہیں ہے تو بھی وہ گواہی نہیں دے سکتے، مردود شہادت ہے، وہ شہادت کے باب میں ہے یہ بات، مفتی صاحب شہادت کے باب میں یہ بات کہ جو تارک جماعت ہے، جو جماعت مسجد کی حاضری سے محروم ہے اور وہ علل اعلان مسجد میں حاضری نہیں دیتا، اس کی شہادت مردود ہے، نہیں قبول کی جائے گی۔ آپ مجھے بتائیں نا کہ یہ اہل منبر پہ ان کی بات چھوڑ کر میری اور آپ کی بات کرتا ہوں، بولو ہم گواہی دے سکتے کسی کے زنا کی؟ آپ مجھے بتائیں، ہم دے سکتے ہیں؟ اس لیے کہ جماعتیں ہم لوگوں سے بھی چھوٹ رہی ہے، چھوٹتی ہیں۔ وَرْقَوْا مَعَ الرَّاكِعِينَ کی تفسیر کرتے ہوئے مفسرین نے لکھا ہے کہ اس آیت سے جماعت کا وجوب ثابت ہے اور مسجد کی حاضری اسلام کے شعار میں سے ہے۔ اٹھا کر کے دیکھیں آپ فقہاء کی کتابیں، پتہ چلے گا۔ تو یعنی ایسے نہیں کہ چند داڑھی والے جمع ہو کر کے کہ اس نے زنا کر لیا تو اس کو مار ڈالا جائے گا اور کوڑے برسا دیے جائیں گے اور پتھر مار دیے، ایسے نہیں ہے۔ یعنی یہ ہوگا، اب اس کی شرائط اگر پڑھوں تو اس کو کافی ٹائم لگے گا، لیکن ایک اشارہ دے رہا ہوں آپ کو۔ پھر اس کے بعد اتنے متقی ہو، اتنے پرہیزگار ہو، عادل ہو، ثقہ ہو، پھر اس کے بعد بھی وہ چاروں ایک ساتھ آئے ہوں تو بھی گواہی قبول نہیں ہوگی، کہ میٹنگ کر کے پلان کر کے تو نہیں آ گئے، وہ آپس میں میٹنگ کر کے نہیں آئے ہیں، مل کے نہیں آئے، الگ الگ رستے سے آئے۔ پھر اس کے بعد یہ نہیں کہ میں نے ادھر سے جھانکا تھا اور ادھر سے نظر پڑی تھی، یہ نہیں، یہ ہے کہ میں نے ایسے دیکھا جیسے سوئی میں دھاگا دیکھا، تب کسی پر زنا ثابت ہوگا۔ آپ تو زبان اٹھا کے منہ کو تالو سے لگا دیتے، اس کے ساتھ پکڑا گیا اور وہ اس کے ساتھ پکڑا گیا، تہمت ہے یہ۔ اتنا سخت ہے کسی کی آبرو کے متعلق جب کوئی بات آئے گی تو اتنے سخت احکامات ہوں گے۔
اتنا سخت معاملہ ہوگا؟ یہ ہے اسلام کا قانون. تو غیر شادی شدہ ہے تو 100 کوڑے لگیں گے, شادی شدہ ہے تو اس کو سنگ سار کیا جائے. لیکن کہاں؟ اسلامی حکومت جہاں اسلامی بادشاہ, اسلامی حکومت ہے, اور ثبوت پہلے تو اتنا مشکل ہے کہ ثابت ہو ہی نہیں سکتا, اور جہاں ثابت ہو جائے بات الگ ہے. یا پھر, اب دھیان کریں جو اصل بات پہ آ رہا ہے, یا پھر کرنے والا خود قاضی شرع کے پاس اقرار کرے. تو اس آنے والے نے آگے کہا کہ حضور اور یہ بھی ہے, اگر اس پہ حد لگ گئی نا, جو اسلامی قانون ہے, حد لگ گئی تو امید ہے کہ وہ یہیں پر پاک ہو گیا, قیامت میں انشاءاللہ اس سے پوچھ نہیں ہوگی. اسی لیے آنے والا آیا تھا کہ مجھے یہیں پاک کر دیں, اس لیے کہ یہاں کے پتھر آسان ہیں, وہاں کے کوڑے فرشتوں کے بڑے مشکل ہیں. تو آنے کے بعد کہا حضور میں نے زنا, کہا چل یہاں سے جا, حالانکہ جانتے ہیں سب. پھر کہا حضور میں نے زنا کیا. اللہ کے رسول نے فرمایا اپنے صحابہ سے, دیکھو یہ پاگل تو نہیں ہے, اس پر پاگل پن کا دورہ تو نہیں پڑتا ہے, کہ پاگل پن کی وجہ سے اس طرح بک رہا ہے کہ میں نے زنا کیا ہے. صحابہ نے کہا حضور نے یہ پاگل نہیں, اس پہ پاگل پن کا دورہ بھی نہیں پڑتا. پھر اس نے کہا حضور میں نے زنا کیا ہے. سرکار نے کہا اس کا منہ سونگو, کہیں شراب کے نشے میں تو نہیں بول رہا ہے غافل ہو کر کے. منہ سونگا گیا کہ حضور نہیں یہ شراب کے نشے. چوتھی بار انہوں نے کہا حضور میں نے زنا کیا ہے. اب اللہ کے رسول کا فرمان, ارے نادان, گناہ کیا تھا, اللہ نے پردے ڈال دیے تھے, جب قدرت نے چھپا دیا تھا تو چھپائے رہنے دیتا, تو نے بولا کیا؟ یہ حضور کی شان کریمی ہے, رحمت للعالمین ہی حضور کی ہے. حضور کہتے قدرت نے چھپا دیا تو بھی چھپائے رکھتا. پتہ چلا اگر گناہ ہو جائے, گناہ کا اظہار مت کرو, گناہ کا اظہار بھی گناہ ہے. تو اب اگر کسی کا شوہر کسی سے یہ کہتا ہے, اس کو بلیک میل کرتا ہے کہ بتا کیا تھا, میری قسم کھا, تیری ماں کی قسم کھا, قرآن کی قسم کھا, لڑکی پر کوئی فرض واجب نہیں ہے کہ اس سے جو گناہ ہوا وہ اس کا اظہار کرے. اس لیے کہ اور پھر وہ بھی اس وقت جب کہ اظہار گناہ کرنے سے اب وہ توبہ کر چکی ہے, اب وہ نیا گھر بسا رہی ہے, نئی خوشیاں اس کو مل رہی ہے, اب وہ اقرار کرے گی تو وہ خوشیاں روٹ جائے گی. تو ایسی صورت میں تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ نہ بتائے, انکار کر دے کہ ایسا کچھ نہیں ہے, انشاءاللہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے, آپ کہیں گے یہ تو جھوٹ ہو گیا, آپ تو منبر سے جھوٹ کی بات کریں, جھوٹ نہیں ہوا. حضور کی حدیث ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب له, گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے. جب قدرت نے فرشتوں کے دفتر سے توبہ کی بنیاد پر گناہ کو مٹا دیا ہے, تب آپ خریدنے والے ہوتے کون ہو؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو گناہ سے توبہ کر چکا اس کو گناہ کو یاد مت دلاؤ, آر مت دلاؤ, ورنہ اس وقت تک تمہیں موت نہیں آئے گی جب تک کہ اس گناہ میں مبتلا ہو کر تم ذلیل نہیں ہو جاتے. اس لیے کوئی گناہ سے توبہ کر لے تو اسے عزت دو, اس کو آر مت دلاؤ, اس کو بار بار اس کے سامنے اس کو تانا مت دو. ایک بچی ہے توبہ کر چکی, کیوں کریتے ہو؟ توبہ ہو گئی, معاملہ پاک ہو گیا. بہت سارے ایسی عورتیں ہیں جن کی زندگیاں بڑی پاپ میں گزری, لیکن جب انہوں نے توبہ کی تو بڑی شان والی عورتیں وہ ہو گئی. لیکن میں قوم کی بیٹیوں سے بھی کہتا ہوں کہ خدا کے لیے آپ کی آبرو بڑی قیمتی ہے. آپ کسی کے فون پر, کسی کے زیورات پر, کسی کے تحفے پر اپنی آبرو کا سودا مت کرو. اس لیے کہ فلم کی لڑکی کی زندگی 3 گھنٹے کی ہے. میری بہن تیری زندگی 3 گھنٹے کی نہیں ہے, تجھے تو پوری زندگی جینا ہے. تمہیں تو ہر صبح ہر شام لوگوں کے سامنے آنا ہے, لوگوں کے سامنے اپنی زندگی جینا ہے, لوگوں اپنی زندگی کے مسائل کا مقابلہ کرنا ہے. اگر آپ اسی طرح, اور پھر قدرت نے انتخاب تو کیا ہے نا. میری بہنوں سے میں کہتا ہوں رشتے لیٹ آتے ہیں تو لوگ اتنا گھبرا جاتے ہیں, جبکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ درخت کی پتیاں بھی بے جوڑ پیدا نہیں ہوئی. یہ جو درخت میں پتیاں دیکھتے ہو نا, اللہ نے اس کو بھی بے جوڑ پیدا نہیں کیا, اس میں بھی کچھ پتے نر ہے, کچھ پتے مادہ ہے, اور اللہ نے ان کا بھی جوڑا پیدا فرمایا. آپ حدیث اٹھا کر کے, اس حدیث میں ہے اللہ نے ہر چیز کو جفت پیدا کیا, یعنی جوڑے سے پیدا کیا. دنیا میں جو مرغیاں ہیں وہ بھی بغیر جوڑے کے نہیں ہیں.
دنیا میں جو چونٹیاں ہیں وہ بھی بغیر جوڑے کے نہیں ہیں. تو جس قدرت نے ان مخلوق کو جس کو انسان حقیر سمجھتا ہے جب اس کو بغیر جوڑے کے پیدا نہیں کیا, تم تو اشرف المخلوقات ہو. قدرت نے تمہیں بغیر جوڑے کے کیسے پیدا کیا ہوگا؟ لیکن صبر ہوتا ہے, انتظار ہوتا ہے.